बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ख़ान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातब है। नाजरीन, तकरीबन 6-7 महीने से पाकिस्तान में एक अजीब किस्म की सूरत हाल है। सियासी तौर पर भी मुल्क जो है सियासी इंतशार का शिकार है, अदालती फोरमों पे कानूनी तौर पर भी शिकार है, समाजी तौर पर भी आवाम जो है परेशान हैं और जो है इसके साथ ही साथ तकरीबन आवाम में जो इज़्तिराब पाया जाता है, जो महंगाई है, जो बहुत बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, जो बिलों पे जो मुख्तलिफ़ ड्यूटियाँ लगाई गई हैं बिजली के बिलों पर, साथ ही साथ मुल्क में एक किस्म की जंग जारी है। ये जंग चाहे कानूनी हो, चाहे समाजी हो और चाहे सियासी हो। इस वक्त मुल्क में जो सियासी जो जंग जारी है और ख़ास तौर पर सियासी जंग जो पॉलिटिकल लीडरान्स जो अदालतों के महाज पर ये जंग लड़ रहे हैं, ये किसी से ढकी चुकी बात नहीं। आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल सियासी जंग और समाजी जंग के हवाले से इसका ताल्लुक़ है और इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। इस वक्त जो मुल्क को जो मौजूदा सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो सैलाब की जो मौजूदा सूरत हाल है, तकरीबन लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, लाखों ख़ानदान जो हैं वो इस सैलाब का शिकार हो चुके हैं। हमारे मुल्क जो है, हमारी हुकूमत इंटरनेशनल कम्युनिटी से इमदाद की जो है वो तलबगार है और साथ ही साथ मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और जो सियासी टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है और इन सियासी लीडरान का, इन सियासी जो जितने भी इश्यूज़ हैं, जितने भी मसले हैं, वो जाते हैं अदालती महाज पर। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना नया अदालती साल बराए 2022-23 शुरू किया और इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ। जब भी नया अदालती साल शुरू होता है तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज साहिबान होते हैं एक फुल कोर्ट रेफरेंस होता है और उस रेफरेंस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बाकायदा खिताब करते हैं और साथ ही साथ जो वकला तंजीमों के जो नुमाइंदे हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल और ख़ास तौर पर जो कि हुकूमत का जो नुमाइंदा होता है और जो कोर्ट का भी नुमाइंदा होता है, वो जो ऑफिस है वो अटॉर्नी जनरल साहब, तो वो भी इस फुल कोर्ट से रेफरेंस करते हैं। कल का जो नया अदालती साल जो शुरू हुआ उसकी शुरुआत ही एक ऐसे इंतशार से शुरू हुई, एक ऐसे इशू से शुरू हुई जिस पर मजबूरन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल को एक तवील स्पीच देनी पड़ी। पहले तो उन्होंने एक स्पीच की थी लेकिन बाद में फिर उस स्पीच को तब्दील किया गया और उसको बाकायदा एक बयान जारी किया गया। लेकिन कल ये जो आज का ये जो टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो ये है कि सिर्फ हमारे वकला बरादरी, हम खुद जो है हुसूल इंसाफ के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए हम बातें करते हैं और इस चीज़ को हासिल करने के लिए हमारे जो बहुत सारे वकला हजरात हैं, चाहे वो सियासतदान हैं या वकला हैं, वो अपने अपने मकासद हासिल करने के लिए ये हरबे इस्तेमाल करते हैं। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब खिताब किया तो उन्होंने बिल्कुल एक किस्म की वार्निंग दी और वो वार्निंग ये थी कि वो यानी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस तरह के काम करने से कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगी अगर पाकिस्तान के आइन पर या पाकिस्तान के आइनी इदारों पर हमला किया गया या उनके ख़िलाफ़ जो है ऐसी कोई बातें की गई या उसको अंडरमाइन किया गया, तो वो किसी तौर पर भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि ये जो आइनी इदारे हैं, जैसे पार्लियामेंट है, चाहे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, सूबाई असम्बली है, कौमी असम्बली है, सेनेट है, इस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो गया, एक हमारा जो इदारा है आर्म फोर्सेस का, जो हमारा फ़ौज का इदारा है, इस तरह ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है और भी जो आइनी इदारे हैं, इसका हवाला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिया कि अगर इनके ख़िलाफ़ इस तरह की कोई भी कार्रवाई की गई या इनके ख़िलाफ़ इन पर अटैक किया गया, इन पर हमला किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना कोई भी इक़दाम लेने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये हवाला ख़ुसूसी तौर पर ये दिया। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ 13 जमातें बिल्कुल इकट्ठी हो गई थी और उन्होंने ये ठान लिया था कि किसी सूरत पर भी इस नाअहल शख्स को और उस वक्त उनको कहते थे कि ये जो है सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है, जो कि अब चेंज हो गया है। अब ये जो मौजूदा हुकूमत है वो इम्पोर्टेड हुकूमत हो गई है। ये हमारे सियासी जो मार्के हैं, हमारे जो सियासी जंग होते हैं, ये सियासतदान एक दूसरे को तमगे से नवाजते हैं। इमरान ख़ान को इन्होंने सेलेक्टेड वज़ीर आज़म कहा था और अब वही वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहता है। तो
سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے اس کیس کا حوالہ دیا کہ جب سابق وزیر اعظم عمران خان کو اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی اور اس کے بعد پھر صدر نے جو اسمبلیت طویل کی تھی، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن لیا تھا اور اس پر پھر باقاعدہ کیس چلا تھا، اور 5 دن کے بعد کارروائی کے بعد اس صدر کے اقدام کو جو ہے غیر آئینی قرار دیا گیا تھا، اور جو اسمبلیت طویل کی گئی تھی، اور اس طرح پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو گھر جانا پڑا۔ ان کے خلاف انہوں نے وہ آرڈر دیا، باقاعدہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی اور باقاعدہ ان کو گھر جانا پڑا۔ اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جب ہم نے وہ آرڈر دیا تو اس کو تو لوگوں نے بہت سراہا، اور واقعی آپ سب کے سامنے ہیں جب لوگوں نے بڑی مٹھائیاں تقسیم کی، ان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی 13 جماعتوں کے جو سرکردہ جو لیڈران ہیں، جو ورکرز ہیں، انہوں نے بڑی خوشیاں منائیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر۔ لیکن جب سپریم کورٹ کے بعد پھر پنجاب اسمبلی کا اسپیکر منتخب ہونے کا جو معاملہ آیا، جو وزیر اعلیٰ منتخب کرنے کا معاملہ جو آیا، اس کو جب سپریم کورٹ آف پاکستان، چونکہ جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے جو ڈپٹی اسپیکر تھے دوست محمد مزاری، انہوں نے جو وہ منحرف ارکان تھے، جو پاکستان تحریک انصاف کے منحرف ارکان تھے، ان کے ووٹ کو شمار کر کے سابق جو ہے جو وزیر اعلیٰ تھے حمزہ شہباز شریف، ان کو الیکٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کا سو موٹو لیا اور باقاعدہ اس پہ رائے میں لیا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے صدر کے ریفرنس میں آئین کے آرٹیکل 63A پر جو فیصلہ دیا تھا، اور اس میں سپریم کورٹ نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ جو بھی منحرف اراکین ہوگا آئندہ اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جب ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے وہ الیکشن کرایا اور انہی کے ووٹوں کو شامل کیا اور اس طرح حمزہ شہباز کو الیکٹ کرایا، تو اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لیا اور وہ کیس چلا، اور پھر باقاعدہ اس نوٹس کو اس ڈپٹی اسپیکر، پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو جو ہے انہوں نے پھر وہ مسترد کر دیا اور نن الوائڈ قرار دیا، اور پھر چودھری پرویز الہی کو چیف منسٹر پنجاب جو ہے ان کو، اور اس کا آرڈر جاری کیا کہ ان کو الیکٹ کیا جائے۔ تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا تو اس کے بعد فوری طور پر حکومت کا رد عمل اس فیصلے پر آیا، اور وہ رد عمل کس طرح آیا؟ یہ جو تقریباً 1 مہینہ پہلے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جو کہ آئینی ادارہ ہے، 18ویں ترمیم کے ذریعے یہ معرض وجود میں آیا ہے۔ یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے جو اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی تقرری کرتی ہے، یعنی ہائی کورٹس میں اگر آپ ججز کی تعیناتی کرتے ہیں، یا ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں آپ ججز جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ میں تعینات کرتے ہیں، تو یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان یہ اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس کے 9 ممبران ہوتے ہیں بشمول چیف جسٹس آف پاکستان، جو اس کے چیئرمین ہوتے ہیں۔ باقی سپریم کورٹ کے 4 سینئر جو ہیں ججز وہ ان کے ممبران ہوتے ہیں۔ ایک ریٹائر جج جو ہے وہ 1 سال کے لیے نامزد کیا جاتا ہے، جو جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 3 ممبران اور ہوتے ہیں۔ ایک اٹارنی جنرل آف پاکستان ہوتا ہے، ایک وزیر قانون ہوتا ہے، اور ایک نمائندہ جو پاکستان بار کونسل کی طرف سے وہ، تو یہ 9 ممبران پر مشتمل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان۔ تو اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جو ہی ہمارا جو پنجاب اسمبلی کے جو والا اسپیکر والے رولنگ پہ جب ہمارا فیصلہ آیا تو اس کو حکومت نے فوراً اس کا رد عمل آیا، اور جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس تھا جس میں تقریباً، اب ناظرین آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ میں کیونکہ فل اسٹرینتھ جو ہے وہ 17 ججز کی ہیں، لیکن اس وقت سپریم کورٹ میں کچھ جو جج ریٹائر ہوں گے تو لہٰذا 5 اسامیاں اب خالی ہیں، 5 ججوں کی سیٹیں خالی ہیں، اور اس پر اب اس تعیناتیاں ہونی ہیں۔ گزشتہ مہینے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا، اور چیف جسٹس آف پاکستان، جو کہ اس کا ایک اختیار ہوتا ہے، جوڈیشل کمیشن کا جو چیئرمین ہوتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان، وہ نام فلوٹ کرتا ہے، وہ نام نامزد کرتا ہے ان ججوں کی جن کی تعیناتی آیا ہائی کورٹس میں ہونی ہے یا سپریم کورٹ میں ہونی ہے۔ تو وہ 5 ججز انہوں نے نامزد کیے تھے، جس پر اجلاس ہوا، اور باقاعدہ اس اجلاس میں پھر ان جن ججوں کو نام انہوں نے نامزد کیے تھے ان کو اب انہوں نے تقریباً 5 ممبران میں جو ہے انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ وہ 5 ممبران وہی جو سپریم کورٹ کے جو ججز تھے، جس میں قاضی فائز عیسیٰ، سردار طارق مسعود، اور جو جوڈیشل کمیشن کے جو ممبر تھے جو 1 سال کے لیے انہوں نے، اور خاص طور پر وزیر قانون اعظم نذیر تھارڑ نے، اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے، اور ان لوگوں نے ان کی مخالفت کی تھی، تو لہٰذا وہ معاملہ پھر مؤخر کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس میں بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان نے اس تمام سماعت کی آڈیو بھی جاری کی تھی، اور اس آڈیو میں وہ سب آپ کے سامنے آپ نے سن لیا ہوگا، آپ کو
کو پتہ ہے، لیکن اس میں بھی اٹارنی جنرل صاحب پاکستان نے بھی اس کو کہا تھا کہ یہ معاملہ مؤخر کیا جائے، لیکن اٹارنی جنرل صاحب نے کہا تھا کہ اس کو باقاعدہ طور پر افہام و تفہیم سے اس کو حل کرنا چاہیے۔ اب ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ اب چونکہ لوگوں کا آخری جو لوگوں کی جو آخری امید ہوتی ہے وہ یہ ہائی کورٹس ہوتی ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان، اور اس وقت کے حالات میں تو سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس، خاص طور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے بالکل پورے پاکستان کی توجہ کا مرکز بنی ہوئے ہیں، وہاں پہ سارے کیسز آتے ہیں، سپریم کورٹ میں کیسز آتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنگ تقریباً 2 سال سے جاری ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی جو تعیناتی ہیں یہ کس طرح ہوں۔ ان کا چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا ہے جو ممبران جو ججز کی تعیناتی کرتے ہیں، جو نامزد کرتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ ان ججوں کو لایا جائے سپریم کورٹ میں جن کی نہ صرف سینیارٹی ہو بلکہ ان کی پرفارمنس ہو، جبکہ وکلا برادری کا یہ سٹانس ہے کہ نہیں، جو اعلیٰ عدلیہ میں جو ججز کی جو تعیناتی ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ میں ہو چاہے سپریم کورٹ میں ہو، وہ الجہاد ٹرسٹ کے مطابق کی جائے، یعنی سینیارٹی کی بنیاد پر۔ اب دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان اور ججوں کی طرف سے یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں، سینیارٹی صرف میٹر نہیں کرتی، کیونکہ فرض کرے ایک شخص ایک جج ہے اور اس کی 10 سال ایکسپیرینس ہے، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا جج ہے جس کی ایکسپیرینس 5 سال ہے، لیکن اس 10 سال کے مقابلے میں اس 5 سال والے تجربہ کار جج کی تقریباً اتنے کیسز ہیں جن پر باقاعدہ ان کی رولنگ آئی ہے، ان کو چیلنج کیا گیا ہے، ان پر کوئی اپیلیں نہیں آئی ہیں، اس کی پرفارمنس اچھی ہے، اس کے سول میٹرز میں پرفارمنس اچھی ہے، ان کے جو فوجداری مقدمات ہیں ان میں پرفارمنس اچھی ہے، بجائے اس کے کہ جو 10 سال کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو اس پر پرکھا جائے۔ تو یہ ایک جنگ چھڑی جا رہی ہے، لیکن ناظرین اس پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس وقت ان سیاست کو، تمام سیاست کو، اگر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا ایک گروپ سیاست کر رہا ہے تو اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے، اگر جو مخالفت میں جو ہے وہ لوگ سیاست کر رہے ہیں تو ان کو بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ جو ہیں یہ عوام کے جو ہے آخری امید ہیں۔ لوگ چونکہ حکومت سے تو لوگ نہ لائیں، حکومت کے اداروں سے تو لوگ نہ لائیں، کسی کی سنوائی نہیں ہوتی، اگر کوئی مشکلات ہے تو صرف اور صرف پھر یہی لوگ ہائی کورٹوں میں جاتے ہیں۔ جب ہائی کورٹ میں اعلیٰ ترین قسم کے قابل ترین جج نہیں ہوں گے تو کس طرح عوام کو انصاف مہیا کریں گے اور جلدی انصاف مہیا کریں گے؟ تو یہ 2-3 سالوں سے اب یہ ججز کی تعیناتی پر یہ جھگڑا جاری ہے، اور کل کہ جو عدالتی سال جو شروع ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دوبارہ یہ جنگ چڑھ گئی ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے باقاعدہ وارننگ دی ہے کہ باقاعدہ وہ جو ہے اب کوئی برداشت نہیں کریں گے۔ پہلے تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لیا، اب ایک اوپن جنگ شروع ہو گئی ہے، اور اب لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اب جتنی بھی تعیناتی ہونا چاہیے، جس طرح وکلا برادری کا جو موقف ہے ان کو بھی مد نظر رکھا جائے، ان کو افہام و تفہیم کے ساتھ ہونے چاہیے، کوئی کرائٹیریا سیٹ ہونا چاہیے تاکہ یہ جنگ جو ہے یہ ختم ہونے کو آئے، امن آ جائے اور لوگوں کو سستا اور معیاری اور جلدی انصاف مہیا کیا جائے، تاکہ یہ جنگ جو ہے ہمارے جو لیٹیگنٹس ہیں، ہمارے جو سائلین ہیں، جو کورٹوں میں جاتے ہیں، ہائی کورٹوں میں جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، ان کو انصاف فراہم کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو اور ان کے کیسز ڈیلے نہ ہوں۔ تو اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ یہ معاملہ جلد سے جلد نمٹانا چاہیے، اور حصول انصاف کے لیے آئین کی بالادستی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے، جو کہ اعلیٰ عدلیہ کو اور خاص طور پر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو اس کو ونس فار آل سیٹل کرنا چاہیے۔ ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، لیکن نئے دیکھنے والے ناظرین سے میری التماس ہے کہ میرے اس ویڈیو کو ضرور اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔